सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। दुनिया के अंदर तन्हा इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने काले और गोरे के फर्क को खत्म किया, जिसने अरबी और अजमी के फर्क को खत्म किया, जिसने गरीब और अमीर की तफरीक को खत्म किया, जिसने शाहो गदा के दरमियान खिंची हुई इम्तियाजी मगरूराना लकीर को हरफे गलत की तरह मिटा करके खत्म किया। इस्लाम वो मजहब है किसी पूर्वी को किसी पश्चिमी पर, किसी पश्चिमी को किसी पूर्वी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं देता। अगर फजीलत है तो कुरान दो चीजों की बुनियाद पर फजीलत बयान करता है। एक मकाम पर कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, के फर्क वही है, यानी अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। और दूसरे मकाम पर फरमाया हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले, क्या अनपढ़ और पढ़े लिखे, क्या इल्म वाले और इल्म न रखने वाले, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो जाएंगे? आप अंदाजा फरमाएं, एक मकाम पर तकवा की बुनियाद पर फजीलत बयान की गई और एक मकाम पर इल्म की बुनियाद पर फजीलत बयान की गई। इससे क्या पता चला? हालांकि दोनों का माहसल एक ही है, इसलिए कि जहां इल्म होगा वहीं तकवा होगा। इल्म के बगैर तकवे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, इसलिए कि बहुत से ऐसे खुद साख्ता मुत्तकी हैं जहां पर इल्म नहीं है लेकिन वो बात तकवा की करना चाहते हैं और गुमराही के दलदल में फंस जाते हैं। आओ तकवा है कहां, असल तकवा कहां है? तो कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने इल्म की दौलत अता फरमाई है। यानी अहले इल्म के पास अहले इल्म के पास खुदा की खशियत मौजूद है, अल्लाह का खौफ मौजूद है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसीलिए इस्लाम ने सबसे पहले जो दर्स दिया हुसूल इल्म का दर्स दिया। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुहसिन इंसानियत पर, मुअल्लिम कायनात पर, आलिम मा काना व मा यकून पर जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहले इस्लाम पढ़ने की बात करता है, पढ़ने का हुक्म देता है। आइए आपको बताऊं, आज लोग मसाइल का रोना रोते हैं। देखो माँ बाप की नाफरमानी क्यों है, अगर आप उसकी डीप में जाएंगे तो पता चलेगा। इल्म नहीं है इसीलिए माँ बाप की नाफरमानी की जा रही है। अल्लाह अकबर। लोग जराइम पेशा क्यों होते जा रहे हैं? इल्म नहीं है इसीलिए जराइम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चोरी क्यों बढ़ रही है? इल्म न होने की बुनियाद पर। फिरका वारियत क्यों बढ़ रही है? इल्म न होने की बुनियाद पर। अल्लाह अकबर। जराइम क्यों बढ़ रहे हैं? इल्म न होने की बुनियाद पर। गुर्बत क्यों बढ़ रही है? इल्म न होने की बुनियाद पर। फहाशी क्यों बढ़ रही है? इल्म न होने की बुनियाद पर। अल्लाह अकबर। कसरत से मुस्लिम माशरा तलाक का शिकार क्यों है? इल्म न होने की बुनियाद पर। शौहर बीवी का हक अदा नहीं करता, इल्म न होने की बुनियाद पर। बीवी शौहर के हुकूक अदा नहीं करती, इल्म न होने की बुनियाद पर। आप कहेंगे ये कैसी बात है? हाँ हाँ, आपको मैं बताऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक वो इंसान जिसको पता हो कि तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरी जहन्नम भी है, तो मुझे बताओ कोई इंसान इल्म रखने के बाद क्या कभी अपनी माँ की तौहीन करेगा? क्या कभी अपने बाप की बेअदबी करेगा? अल्लाह अकबर। अगर किसी को पता चल जाए कि तेरा बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, तो क्या कोई जन्नत के दरवाजे को
چھوڑنے کی کوشش کرے گا. اگر کسی کو پتا چل جائے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے تو کوئی ماں کے قدموں کو چھوڑ کر کے کہیں اور جانے کی کوشش کرے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر علم ہوگا اور اس کو پتا چلے گا کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ جو دیکھ لیتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا کوئی اپنی ماں کو گھور کے دیکھے گا؟ کوئی اپنی ماں کو بڑی آنکھیں کر کے دیکھے گا؟ کوئی اپنی ماں کو جو ہے اللہ اکبر ظلم کی نگاہ سے دیکھے گا؟ نہیں نہیں. اللہ اکبر. جس کے پاس علم ہے وہ ماں باپ کا قدر دان بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ایک دنیا دار اور ایک دیندار میں فرق یہ ہے کہ دنیا دار کتنا بھی بلند ہو جائے ماں باپ کا احترام اس کی نظر میں وہ نہیں ہوتا جو ایک دیندار کا ہوتا ہے. اور دیندار کتنا ہی گر جائے اللہ اکبر لوگوں کی نظر میں، لیکن ماں باپ کا اکرام، ماں باپ کا ادب. آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے بڑے منطقی اور فلسفی اس طرح ماں کا احترام نہ کر سکے جیسا میرے نبی کا ایک دیوانہ حضرت اویس قرنی ماں کا احترام کرتے نظر آتے ہیں. آپ فرق دیکھیں. اللہ اکبر. جو تعظیم اور تکریم اس دیوانے کی زندگی میں نظر آتی ماں کے حوالے سے، کیا کسی منطقی کی زندگی میں دیکھا؟ کیا کسی فلسفی کی زندگی میں دیکھا؟ کیا کسی سائنسداں کی زندگی میں دیکھا؟ کیا کسی جغرافی کے ماہر کی زندگی میں دیکھا؟ یاد رکھیں ہم اس علم کی حصول کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اس علم کو حاصل کریں جو علم اللہ کی معرفت عطا کرے، جو علم حقوق الہی کی بات کرے، حقوق مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرے، انسانوں کے حقوق کی بات کریں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھو آج علم نہیں ہے اس لیے لوگ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں. اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو کیا وہ یہ حدیث پڑھے گا کہ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو گالی دی اور اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائی اور تکلیف پہنچا کر اس پہ ظلم کیا، قیامت کے دن اگر وہ روزانہ رات کو کھڑے رہ کر عبادت کرتا تھا اور ہر دن روزہ رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. یعنی بیوی پہ ظلم کرنے کی بنیاد پر بھی ایک انسان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ایک انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اب بتاؤ علم نہیں ہے اس لیے لوگ بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں. علم نہیں ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے. پتہ چلا علم نہ ہونے کے نقصانات کیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں امت میں جو فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت کی وجہ بھی یہی ہے کہ علم نہیں ہے. اگر علم ہوگا تو لوگ رسول اللہ کو ویسا مانیں گے جیسا قرآن نے کہا ہے، یا ویسا مانیں گے جو 1857 کے بعد کاٹے پیرے گئے ہیں. علم نہیں ہے اس وجہ سے لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو اہل علم نے کیا بات کی اور اللہ اکبر 1857 کے جہالت کی بات کیا ہو رہی ہے. اہل علم تو کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. اور جہالت کیا بک رہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں. پتہ چلا علم بڑی عظیم چیز ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کے مختصر وقت میں علم کا حاصل کر لینا پوری رات جاگ کر نفل عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. لیکن آج مسلم امہ علم سے کوسوں دور ہے، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی کوشش یہی ہے کہ ہماری قوم دنیاوی علوم بھی حاصل کرے اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علم، سب سے پہلے قرآن کا علم، ضروریات دین کا علم، اللہ اکبر، حدیث کا علم، فقہ کا علم، یہ سارے علوم حاصل کرے. دیکھو آپ غور کرو جتنے لوگ بیٹھے ان کی توجہ چاہتا ہوں. بتاؤ 30 35 سال کی عمر ہو گئی، کیا لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ آیا؟ کیا لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ آیا؟ نماز میں کتنی آواز سے پڑھنا چاہیے اور کتنی آواز سے کیا پڑھنا چاہیے، کہاں چپ رہنا چاہیے، کہاں کیا پڑھنا چاہیے. یاد رکھیں صرف سر کو اٹھا کر زمین پہ رکھنے کا نام نماز نہیں
نہیں ہے بلکہ نماز کے کچھ آداب ہیں. کچھ لوگ تو جہالت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں علم نہیں اسی لیے کہتے ہیں مولانا کیسی بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے. اگر کیسی بھی پڑھو چل جاتی تو پھر اللہ اپنے محبوب کو کیوں بھیجتا؟ اللہ فرماتا جیسے آئے ویسے پڑھو. محبوب کو کیوں بھیجا گیا؟ بلکہ محبوب کو بھیجا گیا اور محبوب سے کہلوایا گیا کیسی بھی نہیں چلے گی. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھا کرو. ادائے مصطفیٰ جان رحمت کے مطابق نماز پڑھا کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز ہے نبوی نماز ہے اور جیسے دیکھا ویسے پڑھو. یہ بھی ایک خاص بات ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری طرح نماز پڑھو بلکہ کیا فرمایا؟ جیسے مجھے دیکھتے ہو رائتمونی، رائتمونی مجھے جیسے دیکھتے ہو پڑھتے ویسے پڑھو. یہ نہیں فرمایا میری طرح پڑھو. کیا فرمایا؟ مجھے جیسے دیکھتے ہو. ارے دیکھ لو تو یہی کمال ہے، ورنہ رسول اللہ کی طرح تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. بلکہ جیسا کلمہ رسول اللہ پڑھتے تھے اگر ویسا کلمہ امتی پڑھے تو کافر ہو جائے. ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور حضور کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. دیکھا حضور کا کلمہ بھی ہماری طرح نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیا جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ویسے پڑھو. مطلب اپنی مرضی سے ٹھوکم ٹھاک نہیں چلے گی. اس لیے علم کی طرف آؤ، علم کی طرف پیش رفت کرو. اور علم، اصل علم یہ ہے جسے علم دین کہتے ہیں. علم دین کی طرف آؤ اور اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا علم سکھاؤ کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے انہیں پتہ چلے. وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، تہجد کیسے پڑھنی چاہیے، اسی طریقے سے نماز جنازہ کیسے پڑھنا چاہیے. یہ ساری یعنی نیند سے اٹھنے سے لے کے سونے تک جتنی ضروریات زندگی کے مسائل ہیں وہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو آنا چاہیے. اور بہت سی چیزیں ہیں، دیکھو علم نہیں ہے تو مسائل ہیں، علم نہیں ہے تو مسائل ہیں. علم ہو تو سارے مسئلے ختم ہیں. ایک آسان زبان میں سمجھائیں. ایک مرتبہ ایک شخص نے قسم کھا لی. قسم یہ کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ ویسی عبادت روئے زمین پر میرے سوا کوئی نہیں کر رہا ہو. میں عبادت ایسی کروں گا کہ اس ٹائم میں وہ عبادت میں اکیلے کر رہا ہوں اور روئے زمین پر کوئی ایسی عبادت میرے کرتے وقت اس عبادت میں کوئی دوسرا شریک اس عمل میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس نے بڑھ کے کہا اگر ایسا نہ کر سکا، اپنی قسم پوری نہ کر سکا تو اس نے اپنی بیوی کے لیے 3 طلاق کی قسم کھا لی. اب مسئلہ پوچھا گیا کہ بھئی کوئی ایسی عبادت ہے کہ جو بندہ اکیلے کرے اور دوسرا نہ کرے؟ تب عبادتوں کی فہرست میں اٹھا لیں. جیسے رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی عبادت ہے. مگر کیا ضروری ہے کہ جو مالیگاؤں میں یہ کام کر رہا ہو سعودی میں اس وقت وہ کام نہ کر رہا ہو، یمن میں اس وقت وہ کام نہ کر رہا ہو، دوسرے شہر میں نہ کر رہا ہو؟ مسکرانا بھی عبادت ہے. ہو سکتا ہے یہ یہاں مسکرا اور تو پوری دنیا میں کوئی نہ مسکرائے. نماز بھی عبادت ہے، نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے ایسا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو، لیکن قسم تو پوری کرنی ہے. سب کے دماغ ٹھکانے پر آ گئے اور سب پریشان ہو گئے کہ جواب کیا دیں. تو کسی نے مشورہ دیا. دیکھو اچھے ڈاکٹر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس جس مریض کا علاج نہ ہو وہ رہنمائی کر دے کہ فلاں کے پاس چلے جائیں. یہ آسان طریقہ ہے، زبردستی اس کو جو ہے وہ تختہ مشق نہ بنائے. یہی بات ہے. اس
دور کے اور اچھے عالم کی پہچان یہ ہے کہ جو علم اس کے پاس نہ ہو وہ اپنے بڑے عالم کی طرف رہنمائی کر دے. تو اس وقت ایسا ہی ہوا جب لوگوں کی عقلیں ٹھکانے آ گئی, مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, عقلیں جواب دے گئی, تو پھر کسی نے کہا اس مسئلے کو کوئی حل کر سکتا ہے اس دور میں تو وہ آیات من آیات اللہ, حجت اللہ, اللہ کی حجت, اللہ کی دلیل, قیاس الکونین, غوث العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جاؤ ان سے جا کر مسئلہ پوچھو, وہ بتائیں گے یاد رکھنا کہ علم انسان پڑھتا ہے لیکن اللہ فہم جس کو زیادہ دیتا ہے وہ اس میں سے زیادہ نکات نکالتا ہے. لوگ مولائے کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ سے پوچھتے تھے, علی کیا رسول اللہ نے تم لوگوں کو کوئی اور قرآن عطا کی ہے, ہمارے سوا اور کوئی کتاب عطا کی ہے کہ ہمارے پاس کتاب الگ ہے آپ کے پاس کتاب الگ ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا اللہ کے عزت کی قسم جو قرآن تمہارے پاس ہے وہی قرآن ہم اہل بیت کے پاس بھی ہے, بس بات اتنی ہے کہ اللہ نے ہمیں لوگوں سے فہم زیادہ عطا فرمایا ہے, اس لیے فہم کی بنیاد پر یہ باتیں سامنے آتی ہے. اللہ اکبر. مولا مشکل کشا کا وہ شہزادہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی, اس دور میں آپ افتاء کی مسند کو زینت دے رہے تھے اور چاروں مسالک کی اللہ اکبر بنیاد پر آپ فتویٰ دیتے تھے, حنفی بھی, مالکی بھی, شافعی بھی, حنبلی بھی. اللہ اکبر اتنے بڑے مفتی تھے. آج کل تو ولی ہونے کے لیے جنگلوں میں بیٹھنا ضروری سمجھا جاتا ہے, آج کل تو ولی کہلانے کے لیے گانجا چرس اور قبرستانوں میں نظر آنا ضروری سمجھا جاتا ہے. یاد رکھو ولایت ہوا میں اڑ کر نہیں ملتی بلکہ ولایت تو شریعت پر استقامت پر ڈٹنے کی وجہ سے ملتی ہے. اللہ اللہ, لوگ شریعت کو چھوڑ کر کے ہوا میں اڑنے کی طرف توجہ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جب یہ مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے ایسے قسم کھائی کہ وہ جو اب عبادت کرے تو اس وقت وہ عبادت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو, اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس نے بیوی کو طلاق کی بات کی ہے. غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا بات تو بڑی آسان ہے, دیکھو جہاں سب کے دماغ کی جو ہے وہ دھڑکنیں, سب کے دماغ کے معاملات جو ہیں اللہ اکبر, بلکہ سب کے دماغ کی کیفیت گمشدہ معاملات میں چلی گئی, دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی, قلم رک گئے, سانسیں ٹھہر گئی, دلیلیں جواب دے گئی, اہل علم کی عقلیں گھٹنے ٹیک گئی. وہاں غوث پاک بہت نارمل انداز سے کہتے ہیں بات تو بڑی آسان سی ہے, ایک کام کیا جائے, اس کو مکہ روانہ کر دیا جائے اور مکہ روانہ کرنے کے بعد مطاف میں جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں ان سب کو روک دیا جائے اور اس کو بولو کہ یہ اکیلا طواف کرے, جب یہ طواف کر رہا ہوگا تو اس وقت تو کوئی طواف نہیں کرے گا, اس طرح اس کی بیوی جو ہے طلاق سے بچ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم نہ ہونے کی بنیاد پر کتنا مشکل تھا مسئلہ, کتنا مشکل تھا, لیکن علم والے نے اس کو کیسے چٹکیوں میں آسان کر دیا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, علم کی برکتیں ہیں اس لیے علم کی طرف آؤ. مسائل ہمارے لیے اس لیے پیدا ہو رہے کہ علم نہیں ہے.